अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 222 से स्टार्ट करें। वयसअलूनका, और ये सवाल से सवाल करने से, और वो पूछते हैं का आपसे, अन के बारे में, अल महीदी हालत हैज़ के बारे में। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के बारे में पूछते हैं। कुल कह दीजिए, हुआ वो, अज़न गंदगी है, फ़अतज़िलू तुम उनसे अलग रहो, अन्निसाअ किन से, औरतों से, बस तुम औरतों से अलग रहो, फी में अल महीदी हालत हैज़ में, बस तुम औरतों से अलग रहो हालत हैज़ में। वला, और ना, तक़रबूहुन्ना, ये करीब से है, ठीक है, तुम करीब जाना, हुन्ना उनसे, उनके, और ना करीब जाओ उनके, हत्ता यहाँ तक के, यतहुरना तहारत से है, वो पाक हो जाएं, और ना करीब जाओ उनके जहाँ तक के वो पाक हो जाएं। फ़ाइज़ा, बस जब, ततहरना वो पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना तो आओ तुम उनके पास, मिन से, हैथु जहाँ से, अमरक अमरकुमुल्लाह, अमरकुम अमर होना मतलब हुक्म देना, हुक्म दिया तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ने। जब वो पाक हो जाएं तो आओ उनके पास जहाँ से हुक्म दिया तुम्हें अल्लाह ने। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बु मोहब्बत करता है, अत्तवाबीना तौबा करने वालों से, व युहिब्बु और मोहब्बत करता है, अल मुतताहिरीन पाक रहने वालों से, तहारत करने वालों से, ठीक है, जो पाक रहते हैं उनसे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि यसलूना वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब सहाबा कराम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे हुए होते थे। जो अभी ये बार जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते जाएं। जैसे हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया था कि ये 13 क्वेश्चंस हैं, 13 मसाइल हैं जो सहाबा कराम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, और वो यसलूना का ही हैं। उसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया। अच्छा, इसका शान नज़ूल कुछ इस तरह से है कि उस टाइम जो यहूद थे वो जैसे ही उनकी औरतों को पीरियड्स आते थे तो वो उनको समझते थे कि ये नापाक हो गई हैं, अब ये हमारे घरों में रहने के काबिल नहीं है, वो हमारी किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। वो मतलब जैसे उनको लगता था कि उनके मीन्स के ब्लीडिंग हो रही है, उसी उस तरह से वो नापाकी उनके पूरे जिस्म पर आ गई है, तो अब वो किसी चीज़ को हाथ लगाएंगी तो वो जिस्म भी नापाक, वो चीज़ भी नापाक हो जाएगी, तो इस वजह से वो इन्हें घरों से निकाल दिया करते थे। जिसके बारे में फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि हमारे बारे में क्या हुक्म है कि क्या औरतों को हैज़ आए तो हम उन्हें घरों से अलग कर दें, उनका कोई अलग रूम हो, या उन्हें अपने घरों से ही निकाल दें, हम क्या करें उनके साथ, किस तरह का हमारा सलूक होना चाहिए। तो उसके जवाब में फिर ये आयात नाजिल हुई। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि यहूद की औरतें हाइज़ा होती तो वो इन्हें घर से निकाल देते, और घरों में ना उनके साथ खाते, ना पीते, ना इकट्ठे रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसला के बारे में पूछा गया तो अल्लाह ताला ने ये मज़कूरा आयात नाजिल फरमाई। अच्छा, यहूद का रवैया ऐसा था, और जो अंसार थे, अंसार में से बाज़ लोग ऐसे थे कि वो पीरियड्स के दिनों में भी औरत के साथ इंटरकोर्स कर लेते थे। उनको ये लगता था कि ये बिल्कुल ये ठीक है, ये सारा कुछ सही है। ये दो तरह की कैटेगरीज थी, ठीक है, दो तरह के लोग थे। एक बिल्कुल ही उनको नापाक तस्वर करके उनको घर से निकाल देते थे, वो यहूद थे। और एक वो लोग थे जो अंसार, वो लोग थे जो उनको पाक ही तस्वर करते थे, और उनके साथ इस हद तक पाक समझते थे कि उनके साथ जमा भी कर लेते थे, मुबाशरत भी कर लेते थे, फिजिकल रिलेशन कर लेते थे।
جب یہ آیات نازل ہوئی، جب صحابہ نے یہ مسئلہ پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ آیات نازل ہوئیں، تو اس سے ان دونوں لوگوں کا انکار ہو گیا. دونوں کو مطلب لمٹس پتہ چل گئیں کہ عورت جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ آپ حیض کے دنوں میں آپ انٹرکورس نہیں کر سکتے. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ حیض ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، حیض جو شریعت میں ہے وہ خون ہے جو رحم سے آتا ہے. رحم وہ جگہ یعنی یوٹرس سے آتا ہے جہاں پہ بچہ پلتا ہے. جس جگہ پہ اللہ نے بچے کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اس جگہ سے جو بلڈ آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے. اور اس کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن 10 راتیں ہیں. اگر 3 دن اور 3 راتیں، میں ٹھیک بول رہی ہوں یا تیز بول رہی ہوں تو مجھے بتائیے گا کائنڈلی. ہاں تھوڑا سا سلو کر لو، اگر کوئی لکھ رہا ہے تو ذرا آسان ہو. ٹھیک ہے، اگر کسی عورت کو 3 دن 3 راتوں سے کم حیض آئے یا 10 دن 10 راتوں سے زیادہ حیض آئے، ٹھیک ہے، تو وہ استحاضہ ہوگا، وہ حیض نہیں ہوگی. استحاضہ میں آپ سارے کام کر سکتے ہیں. آپ کی بلیڈنگ آ رہی ہے، آپ پاک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے بلڈ آ بھی رہا ہے تو وہ ایک بیماری ہوتی ہے، مطلب بیماری لگا لیں یا وہ ایکسٹرا چیز ہے، وہ کسی اور جگہ سے خون آتا ہے. جو رحم سے خون آتا ہے اس کی مدت 3 دن 3 راتیں. اگر 3 دن 3 راتوں سے کم کسی کو بلڈ آیا تو وہ ایک دن مثال کے طور پر کسی کو آ گیا، ایک دن کے بعد اس نے پھر پاکی دیکھی. پاکی دیکھنا مطلب کہ اس نے وائٹ ڈسچارج دیکھا، تو وہ نہا غسل کر کے یا وضو کر کے وضو ہو جاتا ہے، ذرا غسل کرتے ہیں تو نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے، روزہ قرآن پاک یہ وہ سب کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو لیکن غسل اگر جناب جی جو جس عورت کو 3 دن 3 راتیں حیض آ گیا، مطلب بلڈ آیا اور اس کے بعد اس کا ختم ہو گیا، تو وہ حیض ہوگا. ٹھیک ہے، اب حیض کی مدت میں 3 دن 3 راتوں سے لے کر 10 دن 10 راتیں. ٹھیک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الحیض حیض جو ہے وہ کتنے دن کا ہے؟ 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ ہر عورت کا سائیکل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کو 3 دن آئیں گے، کسی کو 4، کسی کو 5 7 8، مطلب 10، میکسیمم 10 ہے. منیمم 3 ہے اور میکسیمم 10 ہے. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حیض 3 4 5 6 7 8 9 10 دن ہے. اگر اس سے زائد ہو جائے تو مستحاضہ ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم از کم حیض 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. پورے دن کو فقہا کرام اس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جیسے ایک دن ظہر کی نماز سے لے کر اگلے دن ظہر کی نماز تک، یہ پورا ایک دن اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. دن رات مطلب 24 گھنٹے کو ایک دن کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو اس کی حیض کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ اسی ٹائم سے سٹارٹ ہوگی جب جیسے ہی وہ بلڈ کو دیکھے گی عورت. مطلب کاؤنٹنگ وہ اس دن سے ہی ہوگی نا، اسی ٹائم سے. اس ٹائم سے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی. جیسے ہم دن گنتے ہیں تو اس دن سے گنیں گے نا، پہلا دن جی، وہی ہوگا، پہلا چاہے دن ظہر کے ٹائم ہو یا چاہے فجر چاہے عشاء کے ٹائم ہو. جی، جیسے ہی بلڈ آیا آپ پر نماز پڑھنا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، مسجد میں بھی نہیں داخل ہو سکتے، اور انٹرکورس بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب میں یہ ریپیٹ کرتی ہوں کون سے کام ہیں جو پیریڈز میں منع ہیں. سب سے پہلا کام، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر قرآن پاک کو چھونا، اس کو پڑھنا.
وہ منع ہو گیا. پھر تیسرے نمبر پہ روزہ نہیں رکھ سکتے. چوتھے نمبر پہ انٹر کورس مطلب ہسبینڈ وائف کا ریلیشن نہیں کر سکتے. پانچویں نمبر پہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ 5 کام ہیں جو پیریڈز والی عورت نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ وہ باقی سارے کام کرے، کھانا پکائے، جو مرضی کرے. کچھ لوگ جو اس میں چلے جاتے ہیں قبرستان وغیرہ، وہ بھی نہیں جا سکتے نا، کہ جا سکتے ہیں؟ قبرستان میں اب وہ کھا کے ہر اس میں اختلاف ہوگا کہ کچھ کے مطابق جا سکتے ہوں گے، کچھ کے مطابق نہیں. وہ قبرستان کا ظاہر ہے. ویسے آپ کو ایسی جگہوں پہ پاکی کی حالت میں ہی جانا چاہیے. یہ پھر آگے قبرستان کا آپ کے جتنے بھی کوسچنز آ رہے ہیں دماغ میں وہ آپ لکھتے جائیں، اور جیسے کلاس ختم ہوگی تو پھر ہم سارے ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ٹھیک. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ گندگی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ خون ہے جو رحم سے آتا ہے. یہ گندا خون ہے. جتنے دن تک عورت جو ہے وہ گندگی کی حالت میں رہے گی، اتنے دن تک جو ہے آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ مرد کے لیے عورت کس حد تک حلال ہے جبکہ وہ حائضہ ہو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کی فرج کے علاوہ سب حلال ہے. یعنی اس کا وجائنا کے علاوہ سب حلال ہے. کہ وہ جگہ جہاں سے اللہ نے آپ کو مرد کو انٹرکورس کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ عورت پوری حلال ہے. چاہے آپ مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ مطلب لیٹ بھی سکتا ہے، رومانس بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انٹر نہیں کر سکتے آپ. اگر کوئی بندہ حالت حیض میں جمع کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے پرہیز کرو، کیونکہ جذام کا مرض حیض کے دنوں کی اولاد سے ہے. جو لوگ انٹرکورس پیریڈز کے دنوں میں مرد کرتے ہیں، ایک تو ان پر وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، اول تو اس چیز کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ کوئی کرے تو پھر اس کی اولاد جو ہے وہ جزام والی ہوگی. اور اس کو خود جو ہے وہ سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو پیریڈز میں انٹرکورس کرتے ہیں ان کو کینسر ہونے کے چانس، مطلب کینسر ہو جاتا ہے انہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حائضہ بیوی سے ملاطفت مینس کے آپ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ اگر کسی کے پاس کسی کو پیار کرنا چاہتے تھے تو اس کی فرش پر کپڑا ڈال دیتے اور پھر جو ارادہ ہوتا کرتے. مینس کہ آپ نے جسٹ اس جگہ کو کور کر دیں اور باقی آپ کے لیے بیوی جو ہے وہ پوری کی پوری حلال ہے. آپ جو مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو اس کی نصف رانوں تک یا گھٹنوں تک آزار ہوتا، اور اس کپڑے سے وہ یہ حصہ چھپائے ہوئے ہوتی. اچھا، پھر حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت میرے لیے حیض کی حالت میں کتنی حلال ہے؟ تو فرمایا اس کا آزار مضبوطی سے باندھ دے، پھر اس کے اوپر جو چاہے کر. میرا زار بن کا ہے نا، زار.
آزار مینس کہ ابھی جیسے ظاہر ہے اس ٹائم اور کپڑے ہوتے ہوں گے یا جو بھی کچھ ان کے پیریڈز کو کور کرنے کے لیے یا بلیڈنگ کو کور کرنے کے لیے وہ لوگ کیا یوز کرتے تھے، وہ اس کو آزار کہا گیا کہ مینس ابھی جیسے ہم انڈر ویئر یوز کرتے ہیں یا پیڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو جسٹ وہ والی اس جگہ کو کور کر لیں. اگر مرد ریلیز بھی ہونا چاہ رہا ہے تو وہ رومانس کر کے ریلیز ہو سکتا ہے، لیکن انٹر نہیں کر سکتا. وہ باہر اس کی تھائز پہ ریلیز ہو سکتا ہے، پیٹ پہ، کہیں بھی، کسی بھی جگہ. عورت کے ساتھ لیٹنا، اس کے ساتھ رومانس کرنا، باقی سب کچھ حلال ہے. پھر اس کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحاف میں لیٹی ہوئی تھی. مجھے عورتوں کی طرح حیض لاحق ہوا. میں لحاف سے نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا میں نے عورتوں کی طرح حیض دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں پر مسلط کی گئی ہے. فرماتی ہیں میں اٹھ گئی، اپنی اصلاح کی یعنی حیض والے کپڑے باندھ دیے، پھر واپس آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ لحاف میں داخل ہو جاؤ. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں داخل ہوگی. مینس کہ وہ سمجھا کرتی تھیں کہ اب پیریڈز آ گئے ہیں تو ہم اب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیں نہیں لیٹنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بلڈ جو ہے وہ ان کے کپڑوں پہ یا اس پہ لگ نہ جائے، گندگی نہ لگ جائے. تو وہ اس وجہ سے بھی، اور ویسے بھی ظاہر ہے اس ٹائم جیسے ہم نے پڑھا کہ یہود جو ہیں وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ناپاک ہیں، تو کچھ وہ بھی ظاہر ہے جس طرح کی سوسائٹی تھی، جس طرح کا کلچر تھا، اس حساب سے وہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہمیں نہیں ساتھ لیٹنا چاہیے. لیکن وہ ایک ہی چادر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئیں. پھر اسی طرح کی حدیث حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹی ہوئی تھی. آپ فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں. فرمایا اپنا آزار مضبوطی سے باندھ دے اور اپنے بستر پر لوٹ آ. اچھا، آقا کی حضرت عائشہ سے ہی روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں رات گزارتے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو میری طرف سے غلاظت لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو دھو دیتے تھے اور اسے کچھ شمار نہیں کرتے تھے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو میری طرف سے کوئی چیز لگ جاتی تو آپ اس کو دھو دیتے اور اس کو کچھ شمار نہ کرتے اور اس میں نماز پڑھتے تھے. یعنی اگر مرد کے جسم پر بھی لگ گیا تو وہ اس کو واش کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واش کر دیتے تھے اور اس کو برا خیال نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، برا نہیں مناتے، اس کو گندا تصور نہیں کرتے تھے. اور اگر ان کے کپڑوں پر یا ان کے جسم مبارک پر کچھ بھی لگ جاتا تو وہ اس کو واش کر کے اور ان کپڑوں میں پھر نماز بھی ادا کر لیتے تھے. صرف اتنے حصے کو، جس حصے پر بلڈ لگا ہوتا ہے، جسٹ اتنے حصے کو آپ واش کر دیں اور پاک کر دیں تو باقی سارا کپڑا پاک ہے. پھر حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ عورت کو ساتھ کھانا کھلانے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اس کو ساتھ کھلایا کرو. مطلب وہ پہلے نہیں کرتے تھے نا، تو اس میں پہلے نہیں کرتے تھے اس لیے. اچھا، جو بندہ پیریڈز کے دنوں میں اس سے مطلب حیض کے دنوں میں اس سے مباشرت کر لے تو اس کے لیے پھر ہے کہ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرے، اور اس ٹائم ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو صدقہ کہا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے کیونکہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، تو اس کا کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر حد لگتی ہے، لیکن حد کیونکہ اللہ نے نہیں بتائی. اس ٹائم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ ایک غلام آزاد کر دیں. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بیوی سے حقوق زوجیت ادا کی ہیں جبکہ وہ حائضہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، اور اس وقت ایک غلام کی قیمت 1 دینار تھی.
اچھا، ابھی یہ ہے کہ کسی عورت کو اگر 3 دن 5 دن 7 دن نہ آتے ہوں پیریڈز، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جب وہ سفیدی دیکھے، مطلب وائٹ ڈسچارج دیکھے، تو اس ٹائم وہ غسل کرے، غسل حیض جو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا، میں ریپیٹ کر دوں گی، وہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انٹرکورس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وہ عورت جس کو پیریڈز مطلب 10 days آتے ہوں، جس کا ڈیوریشن لمبا ہو، حیض کے دن زیادہ ہوں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب وہ سفیدی دیکھے تو مطلب اپنے ہسبینڈ سے پہلے انٹرکورس کر سکتی ہے، اس کے بعد وہ غسل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اور باقی لیکن اگر پھر آپ اس نے کیا کی کہا ہے کہ 10 دنوں سے زیادہ اگر آتے ہوں تو؟ نہیں 10 دن سے زیادہ نہیں، اگر کسی عورت کو دیکھیں حیض کی مدت جو ہے وہ اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں کہ 3 دن سے لے کر 10 دن ہے۔ اگر کسی کو 3 دن 4 دن یا 5 دن آتے ہوں، مطلب تھوڑے دن ہے نا، یہ اتنے دن تو ہسبینڈ صبر کر سکتا ہے، وہ بیوی سے دور رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ پہلے غسل کرے حیض کا، اس کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کا حقوق زوجیت ادا کرے۔ لیکن ایک وہ عورت جس کو پورے 10 دن حیض آتا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب سفیدی دیکھے تو پہلے اپنے خامند کا حق ادا کرے، اس کے بعد غسل کرے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ مطلب جس عورت کو 10 days آتے ہوں پیریڈز، اس کے لیے ہے کہ جب وہ سفیدی دیکھے تو وہ بغیر غسل کیے پہلے ہسبینڈ کا حق ادا کرے، اس کے بعد وہ غسل کرے، لیکن جس کو کم آتے ہیں وہ پھر اپنا پہلے اس کے غسل لیے کر کے ہاں جی اپنی وہ نماز پہلے غسل کرے، نماز وغیرہ ادا کرے۔ ادا کرے۔ اچھا، غسل کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا ڈیٹیل میں، لیکن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد غسل کرنے کا طریقہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، خوشبو کی ٹکیا لے لے اور اس کے ساتھ طہارت حاصل کر۔ اس نے عرض کی، اس کے ساتھ کیسے طہارت حاصل کروں؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے طہارت حاصل کر۔ اس عورت نے کہا، اس خوشبو کے ساتھ کیسے طہارت حاصل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ طہارت حاصل کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خون کے نشان ہیں وہاں خوشبو لگا، یعنی جس جگہ سے خون نکلتا ہے اس جگہ پہ پہلے خوشبو لگائی جائے، اس کے بعد جو دوسرا غسل کا طریقہ ہے وہ کیا جائے۔ غسل کے طریقے میں سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر میں حیض سے پاک ہونے کی نیت کرتی ہوں۔ پھر خیال رکھنا ہے کہ نہ منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، نہ آپ کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور پہلے ہم اس کو پاک خوشبو لگائیں گے، پھر مطلب وضو کر کے اور غسل کر کے پاؤں چھوڑ دیں گے، اینڈ پہ جو ہے وہ پاؤں دھو لیں گے۔ بس تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں، یعنی تم پیریڈز کے دنوں میں جو ان کے ساتھ مباشرت نہ کرو اور ان کے قریب نہ آ جاؤ جہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، جہاں تک کہ ان کا پیریڈز ختم نہ ہو جائے۔ اس سے مراد صرف انٹر کورس کرنا ہے، یعنی جمع کرنا ہے، کہ پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے کہ اس جگہ سے آپ انٹر کورس کر سکتے ہیں، دوسری جگہ سے انٹر کورس نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے راستہ بتایا ہے بس اس راستے سے آپ جا سکتے ہیں بیویوں کے پاس، اور بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ جی اگلی آیت میں ہے کہ نساؤکم تمہاری عورتیں، ہر سن کھیتی ہیں، لکم تمہاری،
یا تمہارے لیے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں یا تمہاری کھیتی ہیں، پس تم آؤ ہر سکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے تم چاہو، وقدموا وقدموا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انکم کہ تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو، وبشر اور خوشخبری دیں المؤمنین مومنوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، اور اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو، اور تم جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو، اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو۔ اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے بیک سائڈ سے فرج میں مطلب کرتا وہ وجائنا میں ہی ہے، لیکن وہ بیک سائڈ سے کرتا ہے، انٹر کورس کرتا ہے، تو اس کا بیٹا بہنگا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے کی طرف سے اور پیچھے کی طرف سے جب کہ مطلب انٹر کورس جو ہے وہ ہو صرف وجائنا میں ہی، آپ جو بھی وہ کریں وہ صرف اس جگہ پہ ہو۔ اور یہودی جو تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ بٹھا کر انٹر کورس کیا کرتے تھے، کچھ لٹا کر کرتے تھے، کچھ کھڑا کر کے کرتے تھے، کچھ سیدھا کر کے، تو وہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ لوگوں نے پوچھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہاری کھیتی ہیں۔ کھیتی مطلب کہ کھیتی وہ چیز ہوتی ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے، تو تم لوگ عورتیں بھی تمہاری کھیتی کی طرح ہیں کہ تم بیج بو جہاں سے تم چاہو۔ اب یہ جو جہاں سے تم چاہو مطلب ان کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیک سائڈ سے مطلب پھوپھو والی جگہ سے بھی کر سکتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اس سے مراد جہاں سے تم چاہو سے مراد یہ ہے کہ ان کو لٹا کر کریں، کھڑا کر کے کریں، بٹھا کر کریں، فرنٹ سے کریں، بیک سے کریں، گھٹنے ٹانگیں اوپر کر کے کریں، لٹا مطلب جس طرح سے بھی جو بھی طریقہ تم کرنا چاہ رہے ہو، جن طریقوں سے بھی آپ کر رہے ہیں وہ سارے طریقے ٹھیک ہیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے، جو راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا وہ ایک ہی ہے۔ ایک اور اس میں روایت میں ہے کہ ایک یہودی ایک مسلمان سے ملا اور اسے کہا کہ تم عورتوں کو پیٹھ کی طرف سے جمع کرتے ہو، گویا اس نے اس کیفیت کو ناپسند کیا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلہ کا ذکر کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رخصت دے دی کہ وہ عورتوں سے جیسے چاہیں ان کی فروج میں جمع کریں، چاہیں تو آگے کی طرف سے کریں، چاہیں تو ان کے پیچھے کی طرف سے کریں۔ یہ آگے ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنی عورتوں سے حقوق زوجیت ادا کرتے جبکہ وہ پہلو کے بل لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اور قریش ان کو سیدھا لٹا کر جمع کرتے۔ ایک قریشی نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا تو اس نے اپنے طریقے سے حقوق زوجیت کا ارادہ کیا، تو عورت نے کہا کہ نہیں، ایسے کرو جیسے وہ کرتے تھے۔ اس واقعہ کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بال لیٹ کر، جیسے چاہو جمع کرو، جبکہ وہ عمل ایک سوراخ میں ہو، یعنی راستہ ایک ہو، آپ پوزیشن کوئی بھی یوز کر سکتے۔ حضرت سعید بن ابی حلال رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بتایا کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی بھی ان کے قریب تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہوں جبکہ وہ پہلو کے بل لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں اس سے مجامت کرتا ہوں جبکہ وہ کھڑی ہوتی ہے۔
تیسرے نے کہا کہ میں اس سے مجامت کرتا ہوں جبکہ وہ بیٹھی ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ تمہاری مثال چوپایوں والی ہے، لیکن ہم تو ایک ہی ہیت پر جمع کرتے ہیں، یعنی ہم تو ایک ہی پوزیشن، ایک ہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اعتراض کو، جو یہود اعتراض کر رہے تھے، اس کو ختم کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ والی آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو تم آؤ کھیت میں جس طرف سے چاہو۔ یہود جو تھے وہ مسلمانوں کے سخت احکام پر اعتراض کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اصحاب محمد، اللہ کی قسم تمہارے لیے عورتوں کے پاس آنے کا صرف ایک طریقہ حلال ہے۔ مطلب وہ اپنے لیے جو ایک طریقہ، ایک پوزیشن حلال سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہی مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے، حلال ایک طریقہ ہی ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلیئر بتا دیا کہ ایک نہیں، آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں، جس طرح مرضی آپ ان کے پاس آئیں، وہ آپ، لیکن سراغ ایک ہی ہو۔ حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا خامند میرے پیچھے کی طرف سے آگے کی طرف آتا ہے، میں پیچھے کے عمل کو ناپسند کرتی ہوں۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں جبکہ راستہ ایک ہو۔ اچھا، اس میں ایک یہ بات پوائنٹ آتا ہے کہ کیا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں یا ان کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی بڑا کلیئر حکم ہے کہ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم مطلب عورت کے اندر ہی ڈسچارج ہونا ٹھیک ہے یا ہم باہر بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی باہر جا رہا ہے اس ٹائم، مجھے آج جیسے فیملی پلاننگ آپ کہہ لیں، فیملی پلاننگ کے لیے، تو اس میں یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم نے اگر تو باہر ڈسچارج ہونا ہے تو پھر یہ تمہاری عورت جس کے ساتھ تمہاری مطلب جو بیوی ہے، اس کو پتہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے پوچھ کر اس کے باہمی مشورے کے ساتھ آپ باہر جو ہیں وہ ڈسچارج ہو سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عزل۔ تو تفسیر میں ورڈ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، ازل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے آج کل تو کافی کچھ نکل آیا ہے، لیکن اگر عورت چاہ رہی ہے کہ اولاد ہو اور مرد چاہ رہا ہے کہ نہیں، تو مطلب دونوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پوپو والی جگہ سے بھی کرتے تھے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، اس کی طرف سے آپ لوگ نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے بیوی کو اللہ نے کھیتی کہا، کھیتی سے مراد کہ اس میں بیج ڈالنا اور پھر پھل نکلنا، پھل سے مراد کہ ان کی اولاد ہوگی، بیج ڈالنا کہ مرد ظاہر ہے ڈسچارج ہوگا تو اس کے وہ پھر مطلب ان کے سیلز جو ہیں وہ آپس میں اسپامز وغیرہ وہ ملیں گے، اس سے اللہ بچہ پیدا کرتا ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا پھل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے عورت کے لیے کھیتی کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازل یعنی جب مرد کی منی ٹپکنے لگے تو اسے فرد سے باہر گرا دے، اسے ازل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق پوچھا حضرت ابن عباس سے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے کثرت سے یہ سوال کیا ہے، اگر اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے تو پھر وہی حکم ہے، اور اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق ارشاد نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ارشاد نساء حکم حرث لکم، اگر تم چاہو ازل کرو، اگر چاہو تو نہ کرو۔ مطلب اللہ نے جو تمہارے حصے میں اولاد لکھ دی ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن تمہاری باہمی رضامندی ہے کہ اگر تم عزل کرنا چاہو تو تم عزل کر سکتے ہو، لیکن یہ عورت کے مشورے کے ساتھ ہوگا۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورت سے اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنے سے منع فرمایا۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے ازل کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تیری کھیتی ہے، اگر تو چاہے تو اسے سیراب کر، چاہے تو اسے پیاسا رکھ۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ان سے ازل کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس نفس کو قتل کر دے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ وہ تیری کھیتی ہے، اگر تو چاہے تو اسے پیاسا رکھ، اگر تو چاہے تو اسے سیراب کر۔ پھر یہ ہے کہ جو وقدموا لانفسکم سے مراد جو ہے بچے ہیں، یہاں پہ جو بات آ رہی کہ تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجو، اور آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی اپنی اولاد، اس کی اولاد اس سے مراد ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے وقدموا لانفسکم کے تحت فرمایا کہ اس سے مراد بچہ ہے۔ اور ایک اور یہ ہمیں روایت ملتی ہے، حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر ان کے لیے بچہ مقدر کیا گیا تو اسے کبھی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی یہ سنت کریمہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، مرد کے لیے۔ عورت بھی پڑھ لے تو اچھی بات ہے، لیکن مرد کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ یہ دعا پڑھے جمع کرنے سے پہلے۔ جی آگے ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ بناؤ، اللہ کو، اللہ کی عُرْدَةً نشانہ لِأَیْمَانِکُم، اپنی قسموں کے لیے، اور نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبرو، تم حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا، اور صلح کراؤ، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اس آیت کا کچھ شان نزول اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح کی قسم کھا لیتا تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار سے کلام نہیں کرے گا، یا وہ صدقہ نہیں دے گا، یا ان دو آدمیوں میں صلح نہیں کرائے گا جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، وہ کہتا کہ میں حلف اٹھا چکا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تب یہ آیات نازل ہوئی، یعنی لوگ جو ہیں وہ نیکی کے کام سے رکنے کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ اس ٹائم یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ کو ایسے کاموں کے لیے قسمیں مت اٹھاؤ، ایسے کام جو ہیں وہ مطلب نیکی کے کام ہیں، ان سے رکنے کے لیے تم اللہ کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ قسم کے لیے یہاں پہ یمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یمین اصل میں، یمین جو ہے اس کو اصل میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، یعنی دائیں ہاتھ والے۔ کیونکہ کوئی شخص جب کسی شخص سے عہد کرتا ہے یا قسم اٹھاتا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر عہد کرتا، جو لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں بھی یمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قسم جو ہے وہ اس میں دل کا پختہ ارادہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا عزم، اور اس کے ساتھ پھر اللہ کو ملایا جانا، وہ قسم ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں یمین لاغ، دوسری کو کہتے ہیں یمین غموس سین کے ساتھ، تیسری کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یہ 3 اقسام ہیں قسم کی۔ مطلب دوبارہ ریپیٹ کر دیں ورڈ ذرا۔ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے یمین لاغو، دوسری ہے یمین غموس، تیسری ہے یمین منعقدہ۔
زمین لغو جو ہے وہ جیسے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بھی قسم، یہ جو زمین لغو ہے یہ ماضی یا حال میں ایسا واقعہ جس کے بارے میں غلطی سے جھوٹی قسم اٹھائی جائے وہ زمین لغو کہلاتی ہے۔ یعنی آپ کو ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہے یا ابھی حال میں تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، لیکن آپ کو اس واقعہ کا پتہ نہیں ہے، آپ سے کسی نے پوچھا اور آپ نے ایسے ہی جھوٹی قسم اٹھا دی، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ جھوٹی اٹھا رہے ہیں، وہ جھوٹی ہی قسم ہے، وہ زمین لغو ہے۔ یہ گناہ صغیرہ ہے کہ آپ نے اس میں جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زمین غموس یہ ماضی کے لیے ہے، گزشتہ زمانے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی تو یہ زمین غموس ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کسی نے کسی دوسرے انسان کے 1,000 روپیہ واپس کرنا ہو اور وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کا 1,000 روپیہ واپس کرنا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اللہ کی قسم اٹھائے اور کہے کہ میں نے 1,000 روپیہ اس کو نہیں دیے دینے، میرے حصے میں نہیں پڑتے، تو وہ یہ جھوٹی قسم ہوگی اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یہ قسم مستقبل کے لیے ہوتی ہے، یعنی مستقبل میں آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر قسم اٹھانا یہ یمین منعقدہ ہے۔ مثلا اگر کوئی قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں کل روزہ رکھوں گا، اب اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر کفارہ ہے، یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یمین منعقدہ یعنی ایک تو اس میں دو شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مستقبل کے لیے ہے، دوسری اس میں یہ ہے کہ ایسا کام جو پورا ہو سکتا ہو، یعنی ممکن ہو، یعنی روزہ وہ اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں کس گا میں؟ تو وہ رکھ باجی سکتا ہے، کس میں یہ آپ کون سی قسم بتا رہی ہیں؟ یمین منعقدہ میں۔ آگے آ رہا ہے کہ لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا تمہیں اللہ اللہ باللغو لغو یا یہ جو ابھی ہم نے پڑھی زمین لغو ان پر، فی ایمانکم قسموں میں تمہاری لغو قسموں میں، ولیکن لیکن یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تمہیں بما اس پر جو کسبت کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی ان چیزوں ان قسموں پر پکڑتا ہے جو جس کا ارادہ تمہارے دلوں میں پختہ ہو۔ واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یہ بردبار ہے، حلیم مطلب بردبار ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات ہوئی تھی کہ مطلب جو نیکی کے کام ہیں ان سے رکنے کے لیے اللہ کی قسمیں مت اٹھاؤ، جو ایسی قسمیں اٹھاتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نیکی کا کام قسم کا کفارہ ادا کرے اور نیکی کا کام جو ہے وہ جاری کرے۔ جیسے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قطع رحمی یا مصیبت پر قسم اٹھائی تو اس کا قسم میں سچا ہونا یہ ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور اپنی قسم سے رجوع کر لے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کام پر قسم اٹھائے پھر اس کے علاوہ ہر کام میں بہتری دیکھے تو اسے اپنی قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو بہتر ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر، لیکن تمہیں پکڑتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی اللہ یمین لغو پر جو خواہ مخواہ کی قسمیں جو تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتا اور تم جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہو ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرتا ہے جو تم نے جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں ان پر۔
ایسی قسمیں جو یہ زمینیں منعقدہ ہیں جو آپ مستقبل کے لیے اٹھا رہے ہیں، اور ایسی قسمیں اگر آپ پوری نہیں کر رہے تو ان پر مواخذہ ہے اللہ کا، یعنی اللہ پکڑے گا، یعنی آپ نے ان کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور قسم کا کفارہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اگر 10 مساکین بغیر کپڑوں کے ہیں تو کھانا کھلانے کے بجائے آپ ان کو کپڑے بھی دے سکتے ہیں، یا پھر غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، 10 بالغ مساکین اور بھوکے، بالغ بھی ہوں اور بھوکے بھی ہوں، چھوٹے بچوں کو نہیں، 10 بالغ بھوکے مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، 10 بالغ مساکین کو کپڑے دینا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر گردن آزاد کرنا۔ تو ظاہر ابھی غلام تو ہوتے نہیں، تو آپ باقی تینوں میں سے جو کوئی کرنا چاہے، اگر کوئی قسم اٹھائے تو اس کو یہ ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک وہ قسمیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو ویسے ہی عادت پڑی ہوتی ہے ہمارے ہاں، جیسے لوگ بولتے کہ قسم سے میں تمہارے گھر کل آؤں گی، یا قسم سے میں یہ کروں گا، قسم مطلب اس میں کوئی آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی، بس ایک ایسے ہی قسم ہم نے ایک وہ لگایا ہوا ہوتا، اس کو یمین عرف کہتے ہیں، جو ہم ہر وقت بولتے ہیں۔ قسم سے میں نے یہ بات نہیں کی، اس کا کوئی کفارہ، اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف یمین منعقدہ کا ہے، یمین غموس، یمین لغو اور یہ جو یمین عرف ہے، ان کا کفارہ نہیں ہے۔ یمین لغو تو ویسے ہی ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ان انٹینشنلی آپ کو یاد بھی نہیں ہے، تو آپ سے مطلب آپ نے جان بوجھ کر نہیں جھوٹ بولا، لیکن یمین غموس وہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسرا یمین منعقدہ، جس میں اللہ نے کہا کہ اب اس کا تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر تم نے یہ قسم توڑی تو۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔